अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इश्तियाक अहमद नावल जड़ का शिकार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इन्हें होश आया तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। इन्होंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया और बोले, हेलो, रियाज गाबा बोल रहे हैं? बहुत बीमार लग रहे हैं गाबा साहब। वही खुरदुरी आवाज़ सुनाई दी। तो तुम कौन हो आखिर? गरीबों का हमदर्द। मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? दौलत तकसीम करा के जान छोड़ूंगा मिस्टर गाबा। अब आप पहले अपनी तमाम दौलत तकसीम करेंगे, इसके बाद सफूफ मिलेगा। नहीं, वो चिल्लाए। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया और फिर अगली सुबह गाबा साहब ने अपनी तमाम दौलत पानी की तरह तकसीम करनी शुरू कर दी। इस फहरिस्त का कोई आदमी ना बचा जिसे दौलत में से हिस्सा ना मिला हो। एक हफ्ते बाद इन्हें फिर फोन मिला। हाँ गाबा साहब, अब क्या हाल है? कितनी दौलत तकसीम कर चुके हैं? बस चंद हजार रुपए बचाए हैं, बाकी की तमाम दौलत तकसीम कर चुका हूँ। भाई, अब इतना झूठ भी ना बोलें। दूसरी तरफ से पहली बार हंसकर कहा गया, क्या मतलब? अभी आपने सिर्फ मुल्की बैंकों की रकम तकसीम की है, और गैर मुल्की बैंकों में जो आपकी दौलत जमा है वो कब तकसीम करेंगे? ओह, इनके मुंह से निकला। गाबा साहब, मैं बच्चा नहीं हूँ। आप जब तक निहायत ईमानदारी से सारी दौलत तकसीम नहीं करेंगे, इस वक्त तक इस सींग से निजात हासिल नहीं कर सकेंगे। आपको सिर्फ 10,000 रुपये और एक छोटा सा मकान अपने पास रखने की इजाज़त है। आपको अपनी मिल भी फरोख्त करनी होगी। ये कोठी भी, कोठी का सर्वेंट क्वार्टर, अगर अपने लिए रखना पसंद करें तो ज़रूर रख लें। क्या तुम मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो? रियाज गबा ने तिलमिला कर कहा। क्या आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी है? नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तब फिर आपने ये बात किस तरह कह दी? गलत कह गया। अच्छा, मैं यही करूँगा। बस, ठीक है। जब आप ये कर चुकेंगे तो आपको सफूफ मिल जाएगा। और फिर रियाज गाबा को वही कुछ करना पड़ा। कोठी नीलाम करके और मिल फरोख्त करके वो सर्वेंट क्वार्टर में आ गए। अब नकदी की सूरत में इनके पास सिर्फ 10,000 रुपये बचे थे। एक बार फिर इस नामालूम आदमी का फ़ोन मिला। हेलो रियाज गाबा साहब, अब आपने अपना वादा पूरा किया है, आपको आज सफूफ मिल जाएगा और इस बदनुमा सिंह से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। आज मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। अब आपको फ़ोन करके बार बार परेशान नहीं करूँगा। सिर्फ एक आखिरी बात कहना पसंद करता हूँ मैं। और वो आखिरी बात क्या है? इन्होंने जल्दी से कहा। एक वक्त था जब आप इस किस्म के एक क्वार्टर में रहा करते थे ना? हाँ, इन्होंने खोए खोए अंदाज में कहा। इस वक्त आपके पास 10,000 रुपये के करीब बैंक में रकम मौजूद थी। हाँ, ये भी ठीक है। फिर आप दौलतमंद बनते चले गए। जानते हैं किस तरह? आवाज़ आई। हाँ, जानता हूँ। तो फिर आपने जो दौलत तकसीम की, इस पर आपका कोई हक नहीं था। मैंने बिल्कुल ठीक तकसीम कराई ना? हाँ, इन्होंने डूबती हुई आवाज़ में कहा। अल्लाह हाफिज़। सफूफ आज आपको मिल जाएगा। उन्होंने थके थके अंदाज में रिसीवर रख दिया और फिर गहरी सोच में डूब गए। शाम को लिफाफे में इन्हें सफूफ मिल गया। इन्होंने सफूफ को पानी से फाँक लिया। 7 दिन बाद इनका सींग गायब हो गया। सींग गायब होने के बाद इन्हें अपनी दौलत याद आई। फिर इन्होंने अपने बच्चों से कहा, अब मैं नए सिरे से मेहनत करूंगा। इन 10,000 रुपये से कारोबार शुरू करूंगा और हम आपका साथ देंगे डैडी। डैडी नहीं, अबू। डैडी तो दौलतमंद लोग होते हैं भाई, वो बोले। लेकिन अबू, ये सीन क्या भला था? ऐसा लगता है जैसे हमने कोई ख्वाब देखा हो। हाँ बेटा, ये ख्वाब ही तो था। अब इस ख्वाब को भूल जाओ। एन इसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। रियाज गैबा ने उठकर दरवाज़ा खोला तो एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। इसके चेहरे से शराफत और दयानत टपक रही थी। जी फरमाइए, इन्होंने कहा। मेरा नाम अख्तर काबूरी है। मैं एक अखबार का नुमाइंदा हूँ। आपकी पेशानी पर उभरने वाले सींग के आजकल बहुत चर्चे हैं। मैं चाहता हूँ अपने अखबार में इसकी मुकम्मल कहानी शाया करूँ। क्या आप मुझे पूरी तफसील सुनाना पसंद करेंगे? ज़रूर, क्यों नहीं। आप तशरीफ़ ले आएँ। वो इसे अंदर ले आए और सारी कहानी कहानी कह सुनाई। वो कहानी नोट करता चला गया। आखिर में इसने एक सवाल पूछा। आखिर इस नामालूम आदमी ने आपको इन हालात तक किस लिए पहुँचाया? ये तो वही बता सकता है। क्यों, क्या आपको इसने नहीं बताया? नहीं नहीं, इन्होंने झूठ बोला। अच्छी बात है जनाब, अगरचे इस सवाल के जवाब के बगैर ये कहानी अधूरी सी लगती है, लेकिन फिर भी मैं इस कहानी को शाया करूंगा। आपकी मर्जी। उन्होंने कंधे उचकाए। दूसरे दिन के अखबार ने इस कहानी को अपने रंगीन एडिशन पर नुमाया जगह दी। दोनों बैरूनी सफ़े भर डाले। हैरत अंगेज, बहुत हैरत अंगेज, फारूक ने फौरन बुलंद आवाज में कहा। क्या हैरत अंगेज? भाई कुछ वजाहत भी तो किया करो। बात की टांग तोड़ कर रख देते हो।
महमूद ने झिल्ला कर कहा। लेकिन अम्मी जान, अब बातों की भी टांगें होने लगी। फरजाना ने मुंह बनाया, बल्कि वो टूटने भी लगी। फारूक ने लुत्मा दिया। क्या टूटने लगी? इंस्पेक्टर जमशेद गुस्सल खाने से बाहर निकलते हुए बोले। नाश्ता, बेगम जमशेद ने जल्दी से कहा। "क- क्या कहा बेगम? नाश्ता टूटने लगा?" लेकिन जुमला तो ये सुनाई दिया था कि टूटने लगी, और ये बात मोनस हो गई, वो भी जुमले के सीगे में। लिहाजा जो चीज़ें टूटने लगी वो कम अज़ कम नाश्ता तो हो नहीं सकता। यूँ भी नाश्ता कोई टूटने फूटने की चीज़ नहीं है। तौबा है, आप तो बाल की खाल उतारने में आज इनसे भी 2 हाथ आगे निकले जा रहे हैं। मैंने तो ये कहना चाहा था कि अगर हम इन बातों में उलझ गए तो बेचारा नाश्ता ठंडा हो जाएगा, और मुझ गरीब को इसे फिर से गर्म करना पड़ेगा। यूँ तो हमारे घर का हर खाना बेचारा मजलूम है, सिर्फ नाश्ता ही नहीं। महमूद मुस्कुराया। वो हैरत अंगेज बात रही जाती है, फारूक ने गोया खबरदार किया। मैंने कहा ना, पहले नाश्ता। बेगम हमसे चिल्ला उठी। जैसे आपकी मर्जी। सब में तो फिर मैं भी शामिल हूँ, और मैं पहले वो हैरत अंगेज खबर सुनना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कुराए। यही तो मुश्किल है अब्बा जान। फारूक ने मुंह बनाया। हैरत अंगेज खबर में मुश्किल कहाँ से आ टपकी? इंस्पेक्टर जमशेद के लहजे में हैरत थी। मुश्किल ये है कि ये कोई खबर नहीं है, पूरे 2 सफ़े की एक कहानी है। अरे बाप रे! बेगम जमशेद मुस्कुरा घबरा कर रह गई। ये तो वाकई मुश्किल हो गई। पूरी 2 सफ़ात की हैरत अंगेज कहानी पढ़ने में तो इतना वक्त ज़रूर लग जाएगा कि नाश्ता ठंडा हो जाएगा। लिहाजा हम पहले नाश्ता करेंगे। वाह, मज़ा आ गया, बेगम जमशेद ने खुश होकर कहा। उन्होंने नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ा दिए। ऐसे में इंस्पेक्टर जमशेद अखबार भी देखने लगे, और इनकी नज़रें इस कहानी की सुर्खियों पर जम गई, जिसकी तरफ फारूक ने इशारा किया था। बस फिर क्या था, लुकमा इनके हाथ में रह गया और वो कहानी पढ़ने लग गए। ये ये क्या? 1 मिनट बेगम, वो जल्दी से बोले। मेरा नाम 1 मिनट बेगम हरगिज नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ, वो मुस्कुराए। और फिर भी आप मुझे 1 मिनट बेगम कह रहे हैं। इन्होंने आंखें निकाली। गलती हो गई। ज़रा मैं ये कहानी पढ़ लूँ, वाकई बहुत हैरत अंगेज है। लेकिन नाश्ते का क्या बनेगा? नाश्ते का? ओह हाँ, तुम ज़रा नाश्ते को फिर से गर्म कर लाओ। लेकिन अभी तो ये गर्म ही है। हाँ, इसके ठंडा होने के इम्कानात बहुत बढ़ गए हैं। इन्होंने दिल भुन कर कहा। अच्छा भाई, तुम भी क्या याद करोगी? पहले नाश्ता? अरे ये क्या? बस हो लिया नाश्ता तो। वाकई बेगम, ये तो बहुत बड़ी उलझन पेश आ गई। वो बड़बड़ाए। आपको और उलझन ना पेश आए? आपका और उलझन का तो चूली दामन का साथ है, वो बोली। महमूद, फारूक और फरजाना भी मुस्कुराए बगैर ना रह सके। फिर अपने वालिद की हैरत में इजाफा देखकर महमूद और फरजाना भी साथ साथ पढ़ने लगे। अलबत्ता फारूक बढ़ बढ़ कर नाश्ते पर हाथ साफ कर रहा था, क्योंकि वो पहले ही खाना कहानी पढ़ चुका था। लिहाजा इसने हंसकर कहा। आप फिक्र ना करें अम्मी जान, कम से कम आपको मेरे हिस्से के नाश्ते को ठंडा नहीं करना पड़ेगा। इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? नाश्ता तो बहरहाल अब गरम ही करना पड़ेगा। शायद ऐसा नहीं हो सकेगा बेगम। इंस्पेक्टर जमशेद कहानी पढ़ते पढ़ते बोले। क्या नहीं हो सकेगा? ये कि तुम्हें नाश्ता गरम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्या बात है? ओह, समझ गई। आप मेरा ख्याल करके ठंडा ही खा लेंगे। लेकिन नहीं, मैं भला ये बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये बात नहीं। कहानी ख़त्म करते ही शायद हमें इस घर का रुख करना पड़ेगा। इसका मतलब है कोई जासूसी चक्कर शुरू हो गया। बज़ाहिर ये जासूसी चक्कर नहीं है, लेकिन इसमें कई नुक्ते जासूसी हैं, और इनकी छानबीन करना होगी। अगरचे आपकी ड्यूटी नहीं लगाई गई, बहुत कम मामलात में मेरी ड्यूटी लगाई जाती है। बाकी वो तमाम केस जो हम करते हैं बगैर ड्यूटी के करते हैं। अल्लाह आपके और मेरे हाल पर रहम फरमाए, बेगम जमशेद बोली। आमीन, इन्होंने एक साथ कहा, और फिर वो कहानी पढ़ते चले गए। ख़त्म करके इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। इसका साफ मतलब तो फिर ये है कि वो सींग उभरता भी किसी दवा के ज़रिए था, लेकिन इस बात का अंदाज़ा ना रियाज गाबा लगा सके, ना इनके डॉक्टर, और ना कोई और। लेकिन अब्बा जान, अगर ये काम इस नामालूम आदमी का है तो इसने किया तो बहुत ही नई काम है। फरजाना बोली। वो कैसे? इंस्पेक्टर जमशेद ने इसे घूरा। इसने खुद तो कोई दौलत नहीं समेटी, गरीबों में ही तकसीम कराई है ना। लेकिन हमारे मुल्क का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता, बल्कि इस्लाम भी नहीं देता। इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी की दौलत छीन कर गरीबों में तकसीम कर दो, बल्कि वो तो ज़रूरत से ज़ायद दौलत में से सिर्फ 2.5% खैरात करने का हुक्म देता है। गोया दौलत कमाई भी जा सकती है और रखी भी जा सकती है। अगरचे इस्लाम की नज़रों में बेहतर यही है कि दौलत जमा ना की जाए, आखिरत की फ़िक्र की जाए। तो फिर क्या आप इस नामालूम आदमी को गिरफ्तार करना चाहते हैं? हाँ, मैं इससे मालूम करना चाहता हूँ इसने ऐसा क्यों किया। दूसरे ये कि हो सकता है पहली बार इसने सिर्फ तजर्बा किया हो, अब वो लोगों से बाकायदा रकूम ऐंठना शुरू कर दे। ज़रा सोचो, इन हालात में क्या होगा।
وہ دنوں میں کس قدر دولت مند بن جائے گا۔ اوہ، وہ دھک سے رہ گئے۔ لہذا اس سے پہلے کہ لوگ اسے عجیب و غریب مصیبت سے دوچار ہوں، ہمیں اس کا سراغ لگانا چاہیے۔ لیکن پہلے ناشتہ میں گرم کر کے لے آتی ہوں۔ اوہ ہاں، معاف کرنا بیگم، ہم تمہیں بہت پریشان کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اس میں آپ کا بھی کیا قصور۔ انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور پھر روانہ ہو گئے۔ جلد ہی وہ ریاض گابا کی کوٹھی کے پیچھے بنے سرونٹ کوارٹر کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور ایک نوجوان کی شکل نظر آئی۔ جی فرمائیے، اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہمیں ریاض گابا صاحب سے ملنا ہے۔ ایک منٹ، اس نے کہا اور اندر چلا گیا۔ جلد ہی ریاض گابا باہر نکلا۔ وہ اس کی تصاویر اخبارات میں اکثر دیکھ چکے تھے۔ میں ریاض گابا ہوں، آپ کون ہیں؟ مجھے انسپکٹر جمشید کہتے ہیں اور یہ محمود فاروق اور فرزانہ ہے۔ اوہ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ پھر وہ اندر چلے گئے۔ آئیے، انہوں نے فوراً ہی باہر نکلتے ہوئے کہا۔ غالباً اندر پردہ کرانے گئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں چند پرانی وضع کی کرسیاں موجود تھیں۔ ہم اخبار میں آپ کی کہانی پڑھ کر آئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت زحمت کی۔ اس کہانی میں چند جاسوسی پہلو ہیں اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نامعلوم آدمی کا سراغ لگایا جائے۔ رہنے دیجیے، کیا کریں گے آپ سراغ لگا کر؟ اس کی بہت ضرورت ہے، ذرا سوچیں۔ اگر وہ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا کرنے لگ جائے اور ان سے خود دولت حاصل کرنے پر اتر آئے تو کیا ہوگا؟ اوہ، ان کے منہ سے نکلا۔ اس طرح کتنے لوگ یکدم غریب ہو جائیں گے۔ لیکن میں تو یہی کہوں گا وہ ایسا نہیں کرے گا، ریاض گواہ بولے۔ تو پھر آپ کے ساتھ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس بات پر تو مجھے بھی حیرت ہے۔ اس کہانی میں ایک چیز نہیں ہے اور وہ یہ کہ آپ دولت مند کس طرح بنے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب میں بھوکوں مرا کرتا تھا اور ایک کوٹھی میں کام کرتا تھا۔ اس کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں رہا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے میں نے 10,000 روپے جمع کر لیے اور پھر ان سے کپڑا بننے کی ایک چھوٹی سی پاور لوم لگا لی۔ اس پر کپڑا بننے لگا، پھر ملازمت چھوڑ دی اور کچھ عرصے بعد 2 پاور لومیں لگانے کے قابل ہو گیا۔ اس طرح میں ترقی کرتا چلا گیا۔ آپ کس کی کوٹھی میں کام کرتے تھے؟ وہ بیچارے تو اب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے بتایا۔ ان کا نام کیا تھا؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ سیٹھ کرامت اللہ۔ یہ کہاں رہا کرتے تھے؟ کرامت گارڈن، وہ بستی انہی کے نام سے آباد ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک بات طے ہوئی، وہ سینگ خود بخود نہیں ابھرتا رہا تھا بلکہ کسی دوا کے ذریعے یا پھر کسی اور ذریعے سے ابھارا جاتا رہا۔ کیا آپ نے ان دونوں کوئی خاص چیز کھائی تھی؟ خاص چیز؟ وہ بولے اور سوچ میں گم ہو گئی۔ پھر نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ گویا آپ نے کوئی خاص چیز نہیں کھائی، نہ کچھ اور چیز انجیکشن وغیرہ کے ذریعے لی؟ جی نہیں، انہوں نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ آپ حیران کس بات پر ہیں؟ میں اس سینگ سے پہلے قدرے بیمار ضرور تھا اور ڈاکٹر انصاری میرا علاج کر رہے تھے۔ اوہ، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے۔ انسپکٹر جمشید چونکے۔ پہلی بار جب سینگ نکلا اور آپ نے ڈاکٹر انصاری کو بلایا تو پھر کیا انہوں نے آپ کو کوئی انجیکشن دیا تھا؟ جی ہاں، بالکل دیا تھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے کئی انجیکشن لگائے تھے۔ اس تمام عرصے کے دوران میں آپ نے بازار کی کوئی چیز تو کھائی ہوگی؟ یوں تو نہ جانے کتنی چیزیں کھائی ہوں گی۔ آپ کسی خاص چیز کے شوقین تو نہیں ہیں؟ ہاں، میں ایک بیکری کے خاص بسکٹ کھانے کا مزید شوقین رہا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس بیکری کے بسکٹ تو میں ایک زمانے سے کھاتا رہا ہوں۔ خیر، اس بیکری کا نام پتہ بھی لکھوا دیں۔ راجہ بیکرز، شان روڈ۔ آپ کے ملازم سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اب وہ میرا ملازم نہیں رہا۔ ہاں، اسی کوٹھی میں اب تک ملازمت کر رہا ہے۔ کوٹھی کے نئے مالکان نے ابھی اسے ملازم رکھ لیا ہے۔ شکریہ، پھر تو ہم خود اس سے مل لیں گے۔ آپ کوئی اور بات تو نہیں بتانا چاہتے؟ جی نہیں، انہوں نے کہا۔ وہ اٹھ کر کوٹھی کی طرف آئے اور گھنٹی بجائی۔ جلد ہی ملازم باہر نکلا۔ آپ اس کوٹھی میں ملازم ہیں؟ جی ہاں، اس نے کہا۔ اور آپ ریاض گابا صاحب کے بھی ملازم تھے؟ ہاں، اس نے سرداہ بھری۔ آپ کا نام؟ انسپکٹر جمشید بولے۔ رمضانی۔ لیکن آپ کون ہیں اور مجھ سے سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے پریشان ہو کر کہا۔ میرا نام انسپکٹر جمشید ہے۔ سنا ہے آپ ریاض صاحب کے لیے راجہ بیکری سے بسکٹ لایا کرتے تھے اور وہ اس بیکری کے علاوہ کسی اور بیکری کے بسکٹ نہیں کھاتے تھے؟ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے۔ ان دنوں جب ان کی پیشانی پر وہ منحوس سینگ نکل رہا تھا، کیا ان دنوں بھی وہ بسکٹ کھاتے رہے تھے؟ جی ہاں، وہ ان بسکٹوں کے بغیر ناشتہ نہیں کرتے تھے۔ وہ بولا۔ کوئی اور چیز جو انہوں نے بازار کی ان دنوں استعمال کی ہو؟ جی نہیں، سوائے ان بسکٹوں کے وہ بازار کی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے۔
تم نے ان بسکٹوں میں کسی کے کہنے پر کوئی چیز تو نہیں ملائی تھی؟ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ جی نہیں، اس نے پرسکون آواز میں کہا۔ آؤ بھائی چلیں، اچھا شکریہ، انہوں نے کہا اور وہاں سے واپس پلٹے۔ معلوم ہوتا ہے یہ کہ اس کیس میں مجرم کا سراغ لگانا آسان کام نہیں ہوگا، محمود بڑبڑایا۔ آسان نہیں ہوگا تو مشکل ہوگا تو کیا ہے، ہم مشکلات سے گھبرانے والے نہیں۔ کیا خیال ہے راجہ بیکرز کو بھی دیکھ لیں؟ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ راجہ بیکرز کی دکان پر پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑی دکان تھی۔ اس کے ایک سیل مین نے بتایا کہ ریاض گابا کا ملازم بسکٹ اس سے لے جایا کرتا تھا۔ کبھی ان بسکٹوں میں کسی قسم کی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ جی گڑبڑ؟ کیا مطلب؟ کسی نے آپ سے یہ کہا ہو کہ ریاض گابا والے بسکٹوں میں کوئی دوا ملا دینا وغیرہ؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کے خیال میں ریاض گابا کیسے آدمی ہیں؟ جی بھلا میرا ان سے کیا تعلق؟ وہ چونکا، گویا آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جی نہیں، بالکل، صرف ملازم کی حد تک جانتا ہوں کہ ان کا ملازم ایک خاص بسکٹ لینے کے لیے آتا تھا۔ یہ بات اس نے بتائی تھی کہ یہ بسکٹ وہ ریاض گبا صاحب کے لیے لینے آتا ہے۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے بھی لوٹ آئے۔ شاید ہم غلط رخ سے تفتیش کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر والوں نے بے خیالی میں کوئی بہت اہم بات نہ بتائی ہو۔ میرا مطلب ہے وہ بات ہو تو بہت اہم، لیکن ان کے خیال میں بالکل ہی اہم نہ ہو۔ خیر، ہم ان سے ایک بار پھر بات کر لیتے ہیں، فاروق نے کہا۔ وہ پھر وہاں پہنچے۔ ریاض گابا نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ تو شاید اس کیس کے سلسلے میں ہم سے بھی زیادہ پریشان ہیں۔ یہی تو ہم میں بری بات ہے کہ اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں۔ فاروق مسکرایا۔ بلکہ گلے کا ہار بنا لیتے ہیں، محمود بولا۔ بلکہ دم چھلا، فرزانہ بولی۔ خیر فرمائیے، اب میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ابھی تک ہم یہ نہیں جان سکے کہ آپ کو کیا چیز کھلائی اور کیسے۔ یہ ضروری نہیں کہ کسی کھانے کی چیز سے ہی وہ سینگ ابھرا ہو، اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انجیکشن کے ذریعے؟ او ہاں، یہ تو بتائیں، سینگ کی پہلی بار نمودار ہونے سے پہلے آپ نے کسی ڈاکٹر سے کوئی علاج تو نہیں کرایا تھا؟ کوئی ٹیکہ وغیرہ تو نہیں لگایا تھا؟ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے ایک انجیکشن ان دنوں منگوایا تھا۔ کس سے لگوایا تھا؟ ڈاکٹر رضا بخاری سے۔ کیا یہ آپ کے فیملی ڈاکٹر ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے کہا۔ شکریہ، آپ کا پتہ بھی لکھوا دیں۔ اور ہاں، کیا اس دوران ان سے بس آپ نے ایک ہی ٹیکہ لگوایا تھا؟ نہیں، بعد میں بھی کئی ٹیکے لگوائے تھے۔ دراصل مجھے ٹانگوں کے درد کی شکایت رہتی ہے، ڈاکٹر ریاض گابا نے کہا۔ ٹھیک ہے، تب تو ڈاکٹر رضا بخاری کو بھی چیک کرنا پڑے گا، وہ بولے۔ میں تو کہتا ہوں خاک ڈالیں اس معاملے پر، جو ہونا تھا ہو چکا، ریاض گابا نے حسرت زدہ انداز میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی دولت کے چھن جانے سے خوش ہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے جس کی وجہ سے یہ سب ہوا اسے قانون سزا دے؟ انسپکٹر جمشید نے حیران ہو کر کہا۔ میں ایسا چاہ کر کیا کروں گا؟ کیا اب مجھے دولت واپس مل جائے گی؟ ریاض گابا نے سرد آہ بھری۔ لیکن ہم قانون کا تقاضا پورا کریں گے، اور پھر یہ بھی تو سوچئے، اگر اس نے یہی کام شروع کر دیا اور لوگوں کی پیشانیوں پر بھی اگر سینگ نمودار ہونے شروع ہو گئے اور ان سے اس نے بڑی بڑی رقمیں اینٹنا شروع کر دیں تو کیا بنے گا؟ کیا اس وقت بھی قانون حرکت میں نہیں آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا، وہ بولے۔ تو پھر پہلے ہی کیوں نہ اس کا انتظام کر لیا جائے؟ چلیے، آپ کی مرضی، میں بھلا کیا کہہ سکتا ہوں۔ ریاض گابا سے رخصت ہو کر وہ ڈاکٹر رضا بخاری کے کلینک پہنچے۔ وہ موجود تھے۔ قدرے حیران ہو کر انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ جی فرمائیے، آپ ریاض گابا کے فیملی ڈاکٹر ہیں؟ کبھی تھا، وہ مسکرائے۔ کیوں، کیا اب نہیں رہے؟ جی نہیں، اب وہ میری فیس ادا نہیں کر سکتے۔ میرا ہر ماہ کا بل ان کی طرف کم از کم 10,000 روپے بنتا تھا۔ اب تو سنا ہے ان کی کل جمع پونجی 20,000 روپے رہ گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے آپ اخبار میں ان کی کہانی پڑھ چکے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ سینگ نکلنے سے پہلے ان کا کہنا تھا انہوں نے آپ سے انجیکشن لگوایا تھا۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہوتا اس سے یہ ہے کہ کہیں آپ نے اس ٹیکے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ملا دی تھی جس سے وہ سینگ ابھر آیا؟ ارے باپ رے، آپ تو مجھے مجرم بنائے دے رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے جناب کہ ان کے ٹانگوں میں درد رہتا ہے۔ میں نے تو انہیں درد کا ٹیکہ لگایا تھا، ڈاکٹر رضا بخاری بولے۔ اور سینگ ابھرنے کے بعد بھی آپ انجیکشن لگاتے رہے ہیں؟ جی ہاں، اس لیے کہ ان کا درد ختم تو نہیں ہو گیا تھا۔ سینگ کا علاج آپ نے کیا تھا؟ جی نہیں، وہ سینگ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، لہٰذا میں نے ہی انہیں مشورہ دیا تھا کہ ڈاکٹر انصاری کو دکھائیں۔ لیکن افسوس، ڈاکٹر انصاری بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ گویا آپ کا اس سینگ سے کوئی تعلق نہیں؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔ عین اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ ڈاکٹر رضا نے فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر قدرے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔
کیا آپ یہاں آنے سے پہلے کسی کو بتا کر آئے تھے؟ کیوں، کیا بات ہے؟ فون پر کوئی آپ کا پوچھ رہا ہے۔ اوہ اچھا، انہوں نے جلدی سے کہا اور ریسیور لے لیا۔ دوسری طرف سے اکرام کی آواز سنائی دی۔ خیر تو ہے اکرام، کیسے پتہ چلا کہ ہم یہاں ہیں؟ میں نے پہلے گھر فون کیا، پھر ریاض گابا کے یہاں، اور اب یہاں۔ کیا حالات ہیں؟ پہلے تم بتاؤ، فون کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ پیر گوگڑ خان کو جانتے ہیں؟ بہت اچھی طرح۔ اس کے سر پر ایک عدد سینگ نکل آیا ہے۔ اتفاق کی بات کہ انہوں نے آج ہی ریاض گابا کی کہانی اخبار میں پڑھی ہے، لہذا انہوں نے دفتر فون کیا۔ آئی جی صاحب نے آپ کو تلاش کرنے کی ذمہ داری میری لگا دی۔ ہاں، اس کا مطلب ہے وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے کام شروع کر دیا ہے؟ جی، کس نے؟ وہی سینگ والے مجرم نے۔ اوہ جی ہاں، آئی جی صاحب کا آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں گوگڑ خان کے یہاں پہنچ جائیں۔ اچھی بات ہے، جا رہا ہوں۔ ویسے تمہارا پیر گوگڑ خان کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ سنا ہے بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، لوگوں کا ہجوم ان کے گرد جمع رہتا ہے۔ تب پھر مجھے سینگ والے مجرم پر پیار آنا چاہیے۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ جی کیا مطلب؟ پہنچے ہوئے بزرگ اپنے آپ کو چھپائے رکھتے ہیں، یوں لوگوں کا ہجوم اپنے گرد جمع نہیں رکھتے۔ خیر یہ تو میں جا کر دیکھوں گا کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے شیخ صاحب سے ان کے کیسے تعلقات ہیں؟ شیخ صاحب ان کو بزرگ مانتے ہیں، ان کی کرامات کے قائل ہیں۔ اوہ، تب پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی پہنچے ہوئے ہوں۔ اچھا خیر، وہ انہیں لے کر اسی وقت پیر گوگڑ خان کے ٹھکانے پر پہنچے۔ ایک بڑے مکان کے سامنے ایک بہت بڑا شامیانہ لگا ہوا تھا، اس کے اوپر بھی کپڑا بنا ہوا تھا۔ شامیانے کے اندر اور باہر لوگ جمع تھے۔ انسپکٹر جمشید نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے پوچھا، پیر صاحب کہاں ہیں؟ آج اب تک مکان سے باہر نہیں آئے، جبکہ ہر روز بہت پہلے آ جاتے تھے۔ وجہ معلوم ہوئی ہے یا نہیں؟ سنا ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ مکان کی طرف بڑھے۔ دروازے پر دو بہت موٹے تازے دیو قامت آدمی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں موٹے ڈنڈے تھے۔ کیا بات ہے بابو لوگ؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں پیر صاحب سے ملنا ہے۔ وہ آج کسی سے نہیں مل سکتے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، لیکن انہوں نے خود ہی ہمیں بلوایا ہے۔ ڈی آئی جی صاحب نے ہمیں بھیجا ہے۔ اوہ، ڈی آئی جی صاحب، اچھا اچھا۔ ان میں سے ایک اندر چلا گیا، پھر باہر آیا اور انہیں اندر لے گیا۔ باہر سے مکان بہت پرانا تھا، لیکن اندر سے اس کے ٹھاٹ باٹ ہی اور تھے۔ ہر چیز سے دولت مندی ٹپک رہی تھی۔ انہیں ایک بڑے سائز کے کمرے میں لایا گیا۔ کمرے کے درمیان میں ایک شاہانہ مسہری بچھی تھی اور اس پر ایک بہت لمبے چوڑے اور موٹے جسم والا شخص لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چاروں طرف خدمت گار موجود تھے، وہ اس کے ہاتھ پاؤں اور ٹانگیں دبا رہے تھے۔ اس کی پیشانی پر 1 انچ کے برابر نیلے رنگ کا سینگ ابھرا ہوا تھا۔ انہوں نے پہلی بار اس سینگ کو دیکھا۔ کہانی وہ ضرور پہلے ہی اخبار میں پڑھ چکے تھے۔ تو ڈی آئی جی صاحب نے آپ لوگوں کو بھیجا ہے؟ آپ کے نام؟ اس نے اکھڑ لہجے میں کہا۔ جی، مجھے انسپکٹر جمشید کہتے ہیں اور یہ میرے بچے ہیں، محمود، فاروق اور فرزانہ۔ آپ اپنے ساتھ بچوں کو کیوں لیے پھرتے ہیں؟ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں، انسپکٹر جمشید نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اچھا خیر، آپ نے اخبار میں ریاض گابا کی کہانی تو پڑھی ہے؟ ہاں بالکل پڑھی ہے۔ میرا خیال ہے میں بھی اسی شخص کا شکار ہو گیا ہوں، اگرچہ ابھی اس نے مجھ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا۔ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس کہانی سے کے روح سے یہ سینگ کوئی بیماری نہیں بلکہ کسی دوا کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے، لہذا آپ اس دھوکے باز کا سراغ لگائیں جو ایسا کر رہا ہے، کیونکہ وہ تو لوگوں کا جینا حرام کر دے گا۔ جی ہاں، یہ تو میں محسوس کر چکا ہوں کہ وہ لوگوں کی راتوں کی نیندیں اور دنوں کا چین اڑا دے گا، اور یہ فیصلہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ اس کا سراغ لگایا جائے۔ اور فرمائیں، جس قدر ممکن ہو اس کو پکڑ کر اس سینگ کو غائب کرنے والی دوا حاصل کی جائے اور مجھ تک پہنچائی جائے۔ بہت بہتر جناب، آپ جا سکتے ہیں۔ 1 منٹ جناب، مجھے بھی آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ آپ نے ان دنوں کوئی ایسی چیز کھائی جو پہلے کبھی کھانے کا اتفاق نہ ہوا ہو؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ بازار کی کوئی چیز کھائی؟ بازار کی چیزیں تو ان گنت میرے ہاں آتی رہتی ہیں، یہ مرید لوگ آخر بازار کی چیزیں ہی لاتے ہیں۔ ہوں، اچھا، کیا کسی ڈاکٹر سے کوئی انجیکشن لگوایا ہے؟ انجیکشن؟ نہیں، میں نے انجیکشن نہیں لگوایا، میں انجیکشن لگواتا بھی نہیں، میں تو ویسے دیسی دواؤں سے علاج کر لیتا ہوں۔ ہوں، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ارے، اب تک آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں؟ میں پیر ہوں، وہ تو میں جانتا ہوں، میں نے پوچھا ہے آپ کام کیا کرتے ہیں؟
بس یہی کام تو کرتا ہوں، میرا مطلب ہے آپ اپنی روزی کس طرح کما لیتے ہیں؟ کسی طرح بھی نہیں، مجھے روزی کمانے کی ضرورت نہیں پڑتی، روزی خود بخود میرے دروازے پر آ جاتی ہے، پیر گوگڑ خان نے کہا۔ آخر کیوں؟ آپ میں کیا کمال ہے؟ لوگ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ یہ آپ لوگوں سے پوچھئے۔ نہیں جناب، آپ بتائیں، لوگ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ اپنی پریشانیاں دور کرانے، اپنی مشکلات حل کرانے۔ تو آپ ان کی مشکلات اور پریشانیاں دور کر دیتے ہیں؟ میں نہیں کرتا، اللہ کرتا ہے۔ تو پھر لوگ آپ کے پاس کیوں آتے ہیں؟ انہیں تو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ ایسے ہی تو نہیں مل جاتا، اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ذریعے ہم جیسے لوگ ہیں۔ آخر کیسے؟ کچھ معلوم بھی تو ہو۔ کیا آپ بحث کرنے کے موڈ میں ہیں؟ لیکن میں اس وقت بحث نہیں کرنا چاہتا۔ نہیں، بحث نہیں، آپ میری بات کا جواب دیں۔ جو لوگ 5 وقت مسجدوں میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں نہیں سنتا؟ سنتا ہے، لیکن ہمارے ذریعے سے وہ اور بھی جلدی سنتا ہے۔ لیکن کیسے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی ایسی بات نہیں بتائی کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے اللہ کے نیک بندوں کو پکڑو، وہ تمہارے لیے دعا کریں، تو ہی تمہاری دعا اللہ تعالیٰ سنے گا، ورنہ نہیں۔ اس وقت بھی سب لوگ براہ راست اللہ سے دعا مانگتے تھے اور اللہ اس کی سنتا تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں، جو کامیابیاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حاصل ہوئیں، ان کے بعد لوگوں کو تو وہ کامیابیاں حاصل ہی نہیں ہوئیں۔ اب بتائیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کون سے پیر کے پاس جاتے تھے، کس کے مزار پر جا کر منتیں مانگتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے تھے؟ کون سے زندہ پیر کے پاس اللہ سے پہلے حاضر ہونا ضروری خیال کرتے تھے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں؟ میرے پاس آپ کی بیکار باتوں کے لیے وقت نہیں ہے، آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں۔ آپ کے پاس میری باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ دینے والی ذات تو بس اللہ کی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس نے جل کر کہا۔ جی ہاں، بتائیے۔ کسی بڑے افسر کے پاس جانے سے پہلے اس کے چپراسی سے کہنا پڑتا ہے یا نہیں؟ یا اس کے پی اے سے ملنا پڑتا ہے یا نہیں؟ ہاں، ایسا ہوتا ہے، انسپکٹر جمشید بولے۔ تو پھر اللہ تو بہت بڑا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بھی کیوں کسی سے رابطہ قائم نہیں کرنا پڑے گا؟ تو آپ اللہ تعالیٰ کے چپراسی ہیں کیا پیر صاحب؟ لیکن پیر صاحب، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، آفیسر تو ہر جگہ موجود نہیں ہوتا، وہ تو اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باہر کون آیا کون نہیں۔ چپراسی جا کر اسے بتاتا ہے کہ فلاں شخص آیا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو ایک ہی وقت میں پوری مخلوق کی دعائیں سن لیتا ہے، سب کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں، وہ تو پتھر کے کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ کبھی سوچا ہے پتھر کے اندر موجود کیڑے کو رزق کس طرح پہنچ جاتا ہے؟ پیر صاحب کے چہرے پر اکتاہٹ کے آثار نمودار ہو گئے۔ انہوں نے جھلا کر کہا، آپ جا سکتے ہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن اتنا سن لیں، یہ سینگ جو آپ کی پیشانی پر ہے، آپ اپنے مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے پہلے اس سے تو چھٹکارا حاصل کر کے دکھائیں۔ آپ تو اپنے قول کے مطابق بہت پہنچے ہوئے ہیں، آپ کی اللہ تعالیٰ فوراً سنتا ہے، تو پھر اس سینگ کو دور کرا لیجیے نا۔ دوسروں کے بگڑے کام بنانے والے اپنے بگڑا کام کیوں نہیں بنا سکتے؟ پیر صاحب دھک سے رہ گئے، ان کا منہ کھلا کا کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ انسپکٹر جمشید انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر باہر نکل آئے اور لوگوں کے ہجوم سے مخاطب ہو کر بولے، لوگوں، تم یہاں کس لیے جمع ہو؟ تم پیر صاحب سے کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کر لے۔ تم خود کیوں اللہ سے دعا نہیں مانگتے؟ پیر صاحب کی دعا اللہ تعالیٰ فوراً سنتے ہیں۔ وہ بولے، یہ تم لوگوں سے کس نے کہہ دیا؟ پیر صاحب میں ایسی کیا بات ہے؟ وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، جو کہہ دیں اللہ تعالیٰ ٹال نہیں سکتا۔ استغفر اللہ، یہ تم لوگ کس طرح کہہ سکتے ہو؟ ہم نے بارہا تجربہ کیا ہے، جو دعائیں انہوں نے مانگی وہ پوری ہوئیں۔ کیا سب کی دعائیں پوری ہوئیں؟ نہیں، بہت سے لوگوں کی نہیں بھی پوری ہوئیں، لیکن ان میں ان کا اپنا کوئی قصور تھا، پیر صاحب کی دعا میں کوئی کمی نہیں تھی۔ میں سمجھ گیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، قرآن کریم پر یقین ہے تم لوگوں کو؟ بھلا قرآن کریم پر یقین کیوں نہیں ہوگا؟ اچھا سنو، قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا اور پکار کو سنتا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ کہاں لکھا ہے کہ مجھے پکارنے کے لیے پہلے کسی دوسرے کے پاس جاؤ؟ یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہم تو یہ باتیں جانتے ہیں کہ جو پیر صاحب نے ہمیں بتائی ہے۔ خیر ایک بات تمہاری سمجھ میں ضرور آئے گی، اور وہ کیا؟ وہ ایک ساتھ بولے، یہ کہ تمہارے پیر صاحب اللہ سے اگر اپنے لیے کوئی دعا کریں تو قبول ہوگی یا نہیں؟
بھلا اپنے لیے وہ دعا مانگے اور قبول نہیں ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر قبول نہ ہو تو پھر تم کیا خیال کرو گے؟ پیر صاحب جھوٹے ہیں یا سچے؟ وہ جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا ہے اگر وہ اپنے لیے دعا کریں اور وہ دعا پوری نہ ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ نہ کہنا، جھوٹا تو مان لینا۔ ہم کہتے ہیں ایسا ہوگا ہی نہیں۔ اچھا تو سنو، تمہارے پیر صاحب کی پیشانی پر ان کے الفاظ درمیان میں رہ گئے۔ انہیں ایک بہت زوردار دھکا لگا۔ وہ دور جا کر منہ کے بل گرے۔ محمود، فاروق اور فرزانہ دھک سے رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا لنگوٹی باندھے ہوئے چار مستنڈے آدمی دروازے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے مل کر انہیں دھکا دیا تھا۔ وہ یوں بھی اس وقت بالکل بے خبر تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پیچھے سے ان پر حملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر وہ چاروں انصافی جمشید کی طرف بڑھے، لیکن محمود، فاروق اور فرزانہ ان کے راستے میں آ گئے۔ محمود نے جل کر کہا، دھوکے سے وار کرنا بزدلی کی علامت ہے۔ گویا تم چاروں پرلے درجے کے بزدل ہو۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ بزدل کون ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ساتھ ان تینوں پر چھلانگ لگائی اور ان کے سروں پر سے ہوتے ہوئے عین انسپکٹر جمشید کے نزدیک گرے۔ انسپکٹر جمشید اس وقت تک بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے تھے۔ انہوں نے چاروں کو اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیا، ساتھ ہی ان کے منہ سے چند جملے نکلے۔